अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा, और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ अहमद अबू बकर साहब भी हमारे साथ देते हैं इस डिस्कशन में। अबू बकर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया डोनाल्ड लू का जो बयान था। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे जो रिस्पॉन्स आया है, और एक लाइन इस पे हम ये भी लेंगे कि डोनाल्ड लू का जो बयान है वो महज रस्मी है या फिर इसके सियासी और सिफारती असरात होंगे। बाबर अवान साहब ने इस पर ये कहा है कि साइफर मामले पर डोनाल्ड लू सच्चा है तो बानी पीटीआई पर मुकदमा झूठा है, और अता तारड़ साहब ने इस पे कहा है कि बानी पीटीआई ने झूठ बोलकर अमेरिका से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की है। इसके ऊपर एक डिटेल पैकेज देखते हैं, देखकर वापस आके फिर डिस्कस करते हैं। अबू बकर साहब, इलेक्शन की जो बेज़ाब्तगी है उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अगर हम साइफर की बात करें तो इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि कल से जब से ये बयान आया है बहुत ही कन्फ्यूजन का शिकार हैं लोग। अगर हम पीटीआई की बात करते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि इस बयान के बाद जो है वो खान साहब को तो बरी हो जाना चाहिए, यानी कि ये जो बयान है ये खान साहब को बरी करवाने वाला बयान है, जबकि नून लीग जो है वो इसके ऑपोजिट बात कर रही है और ये कह रही है कि बानी पीटीआई जो है वो अब सर्टिफाइड झूठे करार हो गए। असल में है क्या इस बयान के बाद जो ये एक कन्फ्यूजन की फ़ज़ा क्रिएट हो गई है, तो असल बात है क्या इसमें? देखिए सुमेरा साहबा, ये जो कल की ब्रीफिंग है इसमें बहुत सिग्निफिकेंट बातें हुई हैं, लेकिन इसमें ना डोनाल्ड लू साहब ने जो सिचुएशन रखी है उसमें पाकिस्तान में जो पोलराइजेशन है या जो पॉलिटिकल फ्रीक है उन सब के लिए कुछ ना कुछ अपने तौर पर उसको चेयर करने के लिए है। एक तो उन्होंने साइफर पे बात की कि ये साइफर बिल्कुल झूठ था, तो वो पाकिस्तान में जो हुक्मरान इत्तेहाद है या पीटीआई है या तहरीक इंसाफ मुखालिफ जो तबकात हैं सियासी तौर पर, उनको ये चीज़ चाहिए पाकिस्तान में प्रोपिगेट करने के लिए। ये तो ऐसा कुछ था नहीं और ये कंकॉक्टेड था, और सियासी ज़रूरत के तहत उस वक्त की तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस पर एक बयानिया बनाया और ये सवाल, और इस पर ही तहरीक इंसाफ के लोग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये सिरे से है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कंटेंट पे तो बात नहीं की डोनाल्ड लू ने, और उस मुलाकात से भी इनकार किया। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये फर्स्ट प्लेस पे हुआ ही नहीं है ऐसा, तो फिर ये सारा जो पर्ज हो रही है, जिस तरह का मुकदमा चल रहा है, इसमें फिर उन्हें बरी कर देना चाहिए जब ऐसी कोई चीज़ टेक प्लेस ही नहीं की इसमें। उसमें तीसरी बात जो है वो असद मजीद से मुताल्लिक है। तो अब उन्हें ज़ाहिर वो रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी अब अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। वो 2 दफ़ा पहले भी पाकिस्तानी हुकूमत को इस पर बाज़ाब्ता जो है वो कमेटी में पेश हो चुके हैं, एक पोजीशन ले चुके हैं, और उसके बाद एक संगीन मुदाखलत वाला मामला और डी मार्च भी हो चुका है। बिल्कुल। फिर तीसरी बात यह है कि उसने तहरीक इंसाफ का जो एक नैरेटिव है इलेक्शन को लेकर, क्योंकि ये जो मुलाकात ये जो मीटिंग हुई है उमूर खारजा की जो कमेटी है, इसका जो सेंटर ऑफ डिबेट था वो तो 2024 के इलेक्शन है। उनको जिस तरह से वहां डिबेट की गई है, जिस तरह से पोजीशन ली है अमेरिका ने डिप्लोमेटिकली, वो तो वही है जो तहरीक इंसाफ जो है या पाकिस्तान में वाज़े तौर पर जो ऐसे इदारे हैं जिन्होंने इलेक्शन को ऑब्जर्व किया है, वो तो सब लोग यही कह रहे हैं कि इसमें बड़े पैमाने पर इरेगुलरिटीज़ भी हैं। इस पे इलेक्शन की जो नतायज की कंपाइलेशन है उसमें बड़ी देर हुई है, इंटरनेट की बंदिश है, इसमें तशद्दुद की बात भी हुई है, इसमें एक सियासी जमात के खिलाफ जो अक़दामात हैं उनकी बात भी है, तो तहरीक इंसाफ के लिए भी इसमें बड़ा मवाद है। लेकिन इसमें जो एक बात तमाम फ्रीकैन पाकिस्तान में चूंकि पोलराइजेशन है ना, हमने अपने अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक देखना है कि दूसरे सियासी फ्रीक के ऊपर हम किस तरह से मटसलंगी कर सकते हैं। ठीक हो गया। जो उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट बातें इसके अलावा की हैं, एक तो यह है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है या जो इलेक्शन कमीशन की जो अपनी साख है, उस पे जब उनसे सवालात किए गए तो उन्होंने उस पर कोई पोजीशन नहीं ली। बिल्कुल। और एक सफारतकार को यही करना चाहिए, जाहिर है। लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा कि इस पे पाकिस्तानी अवाम को फैसला करना है कि इन इदारों पे कितना एतमाद करना है, लेकिन साथ ये बड़ी खतरनाक बात है कि अगर कोई जामे तहकीकात नहीं होंगी, ये जो डेमोक्रेसी का ये जो प्रोसेस हमने इलेक्शन में देखा है, तो फिर ये ताल्लुकात जो है उन पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसमें एक और अहम बात भी है कि जो पाकिस्तान और चाइना का इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो तो बहुत खुशाइंद है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान की सारी क़यादत, अस्करी क़यादत, हमारा तो उसमें बिल्कुल सेम पेज है कि वो पाकिस्तान के मुफाद में है। तो उसमें जो कर्जों का जाल है उस पर जो बात की गई है, मेरा ख्याल है वो एक उन्होंने क्रीज से निकल कर एक ओवर स्टेपिंग की है। उस पर ज़रूर बात होनी चाहिए, पाकिस्तानी सियासी क़यादत को करनी चाहिए, फॉरेन ऑफिस को भी करनी चाहिए। और फिर जिस तरह से उन्होंने एक और बात की वो भी बड़ी अजीब व गरीब है, ये जो गैस पाइपलाइन का जो मुआहिदा है जो जरदारी साहब ने पहले किया था, इनिशिएट किया था, अब वो दोबारा इक़्तिदार में आ गए हैं, तो उस पर भी उन्होंने बात की है। और जो सैंक्शंस है ईरान के ऊपर,
اس کے متعلق بات کی ہے کہ پاکستان نے ابھی تک کوئی باضابطہ واشنگٹن سے اس پہ کوئی رابطہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی تو امپورٹنٹ اور بڑی سنگین باتیں ہیں میرا خیال ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں نقیب صاحب، اگر ہم اس کے کانٹینٹ کی بات کریں تو جب ڈونلڈ لو کی طرف سے یہ بات کر دی گئی کہ یہ ساری بات جو ہے یہ جھوٹ ہے، ایسا کوئی سائفر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر جب کانٹینٹ ہی نہیں ہے تو کانٹینٹ لیک کرنے پر جو سزا ہوئی اس کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ شکریہ سمیرا. اصل میں ہم وہ اصل بات پہ آ ہی نہیں رہے. ہم نے صرف یہ ڈسکس کیا کہ ڈونلڈ لو نے یہ کہا کہ سائفر نہیں تھا یا یہ بات نہیں ہوئی. تو جب سائفر نہیں تھا تو پھر یہ مقدمہ کیوں بنا، اور مقدمہ جب بنا تو پھر سزا بھی کالعدم قرار دے دینی چاہیے. ذہن میں رکھیے سائفر اسد مجید صاحب بھیج رہے ہیں اور وہ سائفر یہاں آ کے لیک ہو جاتا ہے. یہ ہے کیس کہ وہ سائفر اس کی کاپی کیوں کروائی گئی اور اس کو لیک کیوں کیا گیا. یہ ڈونلڈ لو نے سائفر نہیں بھیجا. ڈونلڈ لو نے سائفر بھیجا ہو تو پھر ہم ڈونلڈ لو کی بات کریں. ہاں وہ اسد مجید صاحب نے وہ سائفر بھیجا، وہ کہتے ہیں میری ڈونلڈ لو سے ملاقات ہوئی اور یہ باتیں ہوئیں. ڈونلڈ لو صاحب کہتے ہیں یہ ایسی باتیں نہیں ہوئیں. وہ ایسی باتیں ہوئیں یا نہ ہوئیں یہ تو ہے ہی نہیں کیس. کیس یہ ہے کہ جو بھی باتیں ہوئیں اور وہ وزیر اعظم آفس تک پہنچیں تو انہوں نے آگے سے لیک کیوں کی. کیس یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈونلڈ لو صاحب جو کہہ رہے ہیں اب اس بات پہ آ جائیں کہ ابھی بابر اعوان صاحب کا آپ نے شارٹ چلایا تو وہ اس میں کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں نے ہے ہی کوئی نہیں سائفر تو پھر یہ کیس کیسا، جیسے آپ نے کہا سائفر ہے لیکن یہ سائفر ڈونلڈ لو صاحب کا بھیجا ہوا نہیں، یہ اسد مجید صاحب کا بھیجا ہوا ہے. ابو بکر نے ٹھیک کہا، ان کو لیں دوبارہ تحقیقات کر لیں. ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں نا اب تو انہیں زبان کھولنی چاہیے. یہ اصل میں انہیں شے دے رہے ہیں کہ اب انہیں کوئی ایسی بات کر دینی چاہیے جو پی ٹی آئی کی حمایت میں چلی جائے. ڈونلڈ لو صاحب نے دیکھیں وہ جو ان کا اجلاس ہوا نا جی کانگریس کی کمیٹی کا، وہ بالکل بے نتیجہ اور علامتی سا اجلاس ہوا. وہ بھی ان کے جو لابنگ فرمز ہیں ان کے کہنے پہ ادھر جو ان کے ہیں حمایتی، اور ایک اجلاس ہو گیا. یہ نتیجہ خیز اجلاس تب ہوتا اگر کوئی فیصلہ کن مثلا وہاں وہ ایک قرارداد منظور کر لیتے پاکستان کے خلاف، تو یہ بڑا یہ معنی خیز ہونا تھا یہ، اور بڑا فیصلہ کن تھا یہ. بالکل صحیح. ڈونلڈ لو صاحب کون ہے؟ سرکاری ملازم ہے نا، امریکہ کے سرکار کے ملازم ہیں. تو یا کوئی قانون وہاں پہ پیش کر دیا جاتا ہے کہ بھی یہ ہم قانونی ایکشن لینے لگے ہیں، پاکستان کی آئی ایم ایف کے خلاف ہم جائیں گے، امداد ان کی بند کروا دیں گے یا کوئی اور کوئی سینکشنز لگوا دیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہی چیز پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ مایوسی کا سبب بنی، کیونکہ ان کا خیال تھا ہم جو کیس لے کے جا رہے ہیں، ہم جہاں جا رہے ہیں طوفان مچ جائے گا، امریکہ میں یہ ہو جائے گا. لابنگ فرم بھی وہاں کی ہائر کی جن کو یہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتے رہے، مدد بھی ان سے مانگی گئی جن کو یہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتے رہے، اور سہارا بھی ان کا مانگا گیا جن کو یہ کہتے رہے ہم کو ان کے غلام ہیں. اب جب یہ صورتحال سامنے آئی ہے تو یہ نہایت شرمندگی کا باعث ہے پی ٹی آئی کے لیے. تو اس کو بڑا پازیٹیو لے رہی ہے پی ٹی آئی کیسے، کس لحاظ سے؟ مطلب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں الیکشن پہ انہوں نے سمیرا الیکشن پہ تو انہوں نے کہا بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ جو irregularities ہیں وہ کون سا الیکشن ہے جس میں نہیں ہوتی؟ کوئی اگر ایسا الیکشن گزرا ہے تو بتا دیں. ہر الیکشن میں پیچھے یاد ہوگا آپ کو جب پی ٹی آئی نے یہ 2013 کے الیکشن کے خلاف گئی تھی عدالت میں، وہاں بھی ہماری عدالتوں سے بھی یہی فیصلہ آیا تھا کہ یہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، بے ضابطگیاں تو ہونی ہے، اتنی بڑی تعداد میں آپ الیکشن کروا رہے ہیں. ڈونلڈ لو نے بائی دا وے کہا ہے کہ یہ الیکشن منظم طریقے سے ہوئے ہیں، ریزلٹس میں بے ضابطیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باریکی سے دیکھ رہے ہیں ان کی تحقیقات جو جتنی بھی ہو رہی ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جو تحقیقات وہ دیکھ رہے. اچھا یہ جو انہوں نے بات کی نا سینکشنز والی، ایران والی بات، تو دیکھیں اگر ہم اس ٹریٹی کا حصہ ہیں جس میں یہ سینکشنز لگی ہیں تو پھر ہمیں ان کا احترام کرنا ہوگا. ہم نے اگر وہاں سائن کیے ہوئے ہیں تو پھر ہم ذمہ دار ہیں. پھر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہماری تو یہ عادت ہے نا کہ ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی کریں گے کہ ہم پیٹرول سستا نہیں کریں گے اور پھر ہم جاتے جاتے پیٹرول بھی سستا کر جائیں گے. دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا. اگر ہم ان کے کسی معاہدہ کا حصہ ہیں تو ہمیں ان کی پاسداری کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. ابو بکر صاحب اسد مجید کی بات کر رہے ہیں، بیرسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیان جو ہے وہ دوبارہ جو ہے ریکارڈ ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اسد مجید صاحب کا اس وقت جو سٹانس تھا اور اب اگر دوبارہ ان کا بیان لیا جاتا ہے تو کیا ڈیفرنس ہوگا؟ اس میں فائدہ مند ہوگا پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں جی، ایک تو اس وقت جو ڈیبیٹ چل پڑی ہے اب اس میں ایک تو ضروری ہو گیا ہے کہ اس پہ دوبارہ تھارولی تحقیقات کی جائیں، اور اس کے لیے اسد مجید صاحب کو بھی آ کے بات کرنی چاہیے چونکہ اب وہ ان دی لائن آف ڈیوٹی نہیں ہے نا، اب چونکہ ریٹائر ہو چکے ہیں.
تو ظاہر ہے اب جو ان کے بیان کی نوعیت ہوگی اس میں کوئی تھوڑا بہت فرق بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ جو سائفر پہ بات کر رہے ہیں نقیض صاحب کہ اس کے لیکیج کا جو معاملہ ہے، یہ اس پہ تو جو اسٹیٹ کی پوزیشن اس وقت کیس میں پروسیکیوشن کے اندر ہے جی جی وہ تو کلیئرلی یہ بتا رہی ہے کہ کوئی لیکیج نہیں ہوئی. چونکہ جب وکلائے صفائی کہتے ہیں نا کہ آپ سائفر کا ابو بکر صاحب وہ لہرایا کیا گیا تھا، سن لیں اس کے متعلق بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل ڈسکس ہو چکا ہے. جو تقریر جس میں انہوں نے لہرایا اور جو بات کی اس پہ تو ججز نے ریمارکس دیے کہ یہ تو سیاسی تقریر ہے، اس میں کہاں سے سائفر آ گیا. یہ انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے. لیکن یہ جو لیکیج کی بات ہے اس پہ ریاستی جو پوزیشن عدالتوں میں ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم یہ وکلائے صفائی کے سامنے بھی نہیں لا سکتے اور سننے والے جج صاحب کے سامنے بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس سے یہ لیکیج ہو جائے گی، یہ پبلک ڈومین میں آ جائے گا، سیکریسی کا معاملہ ہے، اور اس سے پاکستان کا سفارتی کمیونیکیشن سسٹم جو ہے یہ اس میں پرابلم ڈال دے گا. ٹھیک ہے. اور یہی والی چیز اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ جی وہ تو چیز ہی نہیں ہے سامنے، ٹھیک ہے، جس پہ یہ سارا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، سزا دی جا رہی ہے یا دی جا چکی ہے. وہ بات یہ ہے کہ اس کے کانٹینٹ کہیں سے لیکیج اگر ہوئی بھی ہے تو وہ پولیٹیکل نیریٹو کے پوائنٹ آف ویو سے ہوئی ہے، اس کو تو ججز بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے. لیکن آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ، ابو بکر صاحب ایک منٹ، اگر سائفر آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں میں گیا ہے آپ یہ وہ تو نہیں ہے، یہ تو حکومتی پوزیشن ہے نا. یہ ابو بکر صاحب کی بات ان سے میں دوبارہ پوچھنا چاہوں گا، یہ کیا انہوں نے سیاسی کا لفظ استعمال کیا، سیاسی مقاصد، سنیں تو صحیح ہے، سوال سن لیں. سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو لہرایا گیا وہ سائفر نہیں تھا؟ کیا نہیں تھا؟ یہ انہوں نے کیوں لہرایا؟ انہوں نے جھوٹ بولا، اس کا مطلب ایک منٹ ٹھہرے نا، یہ تو انہوں نے ان کے وکلا نے بھی نہیں کہا، یہ ان کے وکلا نے بھی نہیں کہا کہ وہ سائفر نہیں تھا. یہ ہمیں وکلا جو استغاثہ کے ہیں وہ ہمیں عدالتوں میں بتا رہے ہیں کہ یہ لیک نہیں ہوا. آپ یہ بتائیں یہ آپ کو پتا ہے وکلا کو اس میں کیا، نہیں اس کو بھی چھوڑیں. وہ جو آڈیو آئی تھی ان کی اعظم خان صاحب کے ساتھ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں اس سائفر سے ہمیں کھیلنا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں استغاثہ کے وکلا کو یہ لیگل پوزیشن لینی چاہیے کہ وہ وہی چیز تھی جو انہوں نے لہرائی اور یہ پبلک میں عام ہو گئی ہے، تو ان کو جج صاحب کے سامنے بھی رکھ دینا چاہیے. اب پھر اگلی پیشی کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ وہ رکھتے ہیں نا، نہیں رکھ رہے ہیں، یہی تو بات ہے. آپ یہ فیکٹ ہے اس کیس کو تھورولی پڑھیں جو سائفر عدالت میں یہ پیش نہیں ہوا، اور اس کے لیے جب یہ اپیل معطلی میں، سزا معطلی میں جو اپیل ہے اس میں بھی ابھی تک معاملہ سنیں، معاملہ یہ نہیں ہے کہ سائفر میں کیا لکھا ہوا ہے، معاملہ یہ ہے ہی نہیں. معاملہ تو یہ ہے وہ لیک نہیں، وہ ہوا ہے نا لیک، وہ کچھ جگہیں تو ایسی ہیں نا جہاں سائفر پہنچتا ہے، ان میں صرف وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہے، ان میں اور بھی بڑے ٹاپ کے محکمے ہیں جہاں پہ سائفر پہنچتا ہوتا ہے. اس کی کاپی کروائی گئی، اس کو صحافیوں کو بتایا گیا، ٹی وی پہ جب خطاب کرتے ہوئے نام لیا گیا، امریکہ کا نام لیا گیا، جلسے میں لہرایا گیا. کیسے پہنچ سکتے ہیں جب یہ مختلف جگہوں پر گیا؟ کیونکہ انہوں نے کہا، دفاتر میں گیا، انہوں نے کہا، اور ایک منٹ نا، مختلف صحافیوں کے پاس گیا تو اس میں پرائم منسٹر آفس آپ کیسے لنک کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لہرا رہے ہیں، وہ جلسے میں وہ کیسے باہر لے کے آ گئے، کراس ایگزامن کر وہ کیسے جلسے میں لے کے آ سکتے ہیں سائفر؟ سائفر صحافیوں نے کہا تھا کہ یہ آلریڈی ہمارے پاس ہے، وہ تو تنقید کر رہے تھے عمران حکومت کی. یعنی جو آپ ان کی صفائی پیش کر رہے ہیں یہ ماننی جا رہی ہے، صفائی پیش کر رہا ہوں میں تو. اور وہ جو خود کہہ رہے تھے خان صاحب کہ بھئی یہ سائفر کو کیسے جاری کر دی عمران خان صاحب؟ میں نے کہا وہ جو لہرا رہے تھے وہ سائفر تھا یا نہیں، اس بارے میں خان صاحب کی رائے مانی جائے گی یا آپ کی یا وکلا کی؟ وہ خود کہیں گے نا معاملہ ہے نا، تو آپ کہیں گے وہ نہیں ہے، آپ کہیں گے وہ سائفر نہیں تھا، یہ جھوٹ سامنے لائے نا، کہیں گے وہ سائفر نہیں تھا. آپ 35 پینشنوں کا الزام لگا کے اسے بھی سیاسی ثابت کر دیں، آپ ہر چیز کو سیاسی بنا کے پیش کر دیں جب آپ پہ حرف آئے. نقی صاحب ویسے چلیں ٹھیک ہے، اب اگر یہ بات ہی نہیں تھی اس کے اندر تو اٹ مینس کہ کچھ بھی لیک نہیں ہوا. میں سمیرا پھر سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بات لیک کرنے کی بات کیا تھی اس سے کوئی کنسرن نہیں ہمیں. یہ بات ہے نا کہ ہمیں اس سے کوئی ہمیں دیکھیں. اچھا چلیں میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. وہ تو انکار کر رہے ہیں کہ ملاقات ہی نہیں ہوئی اس موضوع کے اوپر. سنیں نا، تو انہوں نے کیوں بھیجا؟ انہوں نے جھوٹ بھیجا ہے. اسد مجید نے جو کچھ بھیجا وہ جھوٹ تھا، اور خان صاحب نے جو لہرایا وہ جھوٹ نہیں، وہ اس جھوٹ کا حصہ بنے ہیں. ایڈمٹ کریں نا پھر اس کو. ان کی طرف تو جو گیا انہوں نے وہی کیا. نہیں تو میں پھر وہی کہا، تو یہی ابو بکر صاحب ان کی طرف سے الف بے پہ کوئی چیز بھی گئی،
کوئی چیز بھی گئی ہو، وہ سچی جھوٹی کوئی بھی گئی ہو، وہ اسے لیک نہیں کر سکتے. وزیر اعظم ہاؤس اسے لیک نہیں کر سکتا. وزیر اعظم کے حلف میں ہے کہ وہ ملک کے مفاد میں سلامتی میں جو چیز چاہیں پبلک کر سکتے ہیں. ملک کے مفاد میں اور سلامتی میں کیا گیا؟ ظاہر ہے یہ پرائم منسٹر بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. نہیں، پرائم منسٹر نہیں بہتر فیصلہ، یہ تو طے کرنا ہوگا نا. نہیں، وزیر اعظم ابھی آپ نے کہا کہ اہم اور سب سے ذمہ دار انتظامی سمیرا ابھی انہوں نے کہا کہ اس سے انہوں نے سیاسی فائدہ اٹھایا. ابھی انہوں نے کہا اس سے سیاسی فائدہ اٹھایا. ابھی ملک و قوم کا فائدہ ہو گیا. سیاسی رہنما ایک سانس میں دو مختلف باتیں نہیں ہو سکتی. ابھی آپ نے کہا سیاسی فائدے کے لیے تھا، ابھی آپ نے کہا ملک و قوم کے فائدے کے لیے. اس کا اختیار ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. اختیار اس وقت کی کیبنٹ کے روک سکتے ہیں نا، اختیار کی ایک حد ہے نا. اختیار ہے تو پھر ثابت کرنا پڑے گا. کا معاملہ ہے نا سر نقی صاحب، اس طرح تو آپ نہیں نا. اچھا نقی صاحب، سویپنگ سٹیٹمنٹ تو نہیں دے سکتے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ظاہر ہے سیکریسی کا معاملہ ہے اور پھر عدالت میں بھی اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا، تو پھر وہ کون سے پوائنٹس ہیں یا کون سا کرائیٹیریا ہے جس کے اوپر یہ جانا جا سکے کہ آخر اس میں کیا تھا؟ جو خان صاحب بات کر رہے ہیں وہی کانٹینٹ انہوں نے لیک کیا ہے جو اس کے اندر ہے، یا پھر انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات بنائی ہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے؟ اس کے لیے جب ان کی ہیئرنگ ہوئی اور جب پہلے انہیں سزا دی گئی ہے، اس کیس کو پڑھنا پڑے گا آپ کو. اس کو پڑھیں، اس میں یہ سارے سوالات کے جوابات ہیں. یہ تو اب دوبارہ سے اس کی آگے چلے گئے ہیں نا. ہاں جی اس میں تحقیقات کے لیے آگے آپ ہائی کورٹ میں، اب اس سے اگلی کورٹ میں چلے گئے ہیں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی تحقیقات کے لیے وہ جو پہلی سزا ہوئی ہے نا، وہ ایسے بیٹھ کے قلم نہیں ہلا دیا گیا. اس میں یہ ساری نہیں، ایسے نہیں ہے نا. آپ نے وہ کیس نہیں پڑھا. یہ پوسٹ مارٹم ہو جائے گا نا اب اسلام آباد. میری بات سنیں آپ. وزیر اعظم ہاؤس سے جب اس کی کاپی کرائی گئی سائفر کی، یہ کس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے گم ہو گیا ہے؟ ہاں بالکل، یہ کسی نے کہا تھا نا ابو بکر صاحب، سائفر مجھ سے گم ہو گیا. بالکل وہ بھی غلط تھا. اس پہ علیحدہ تحقیقات کی ضرورت ہے. چلو شکر ہے. ظاہر ہے پرائم منسٹر جو ہیں وہ مطلب اپنے آفس کے چوکیدار نہیں ہوتے ہیں نا. سیف صاحب نے ہمیں جوائن اچھا یہ بڑی عجیب بات، ان کا سر نخیصہ پوائنٹ لے لیتے ہیں. اچھا بیرسٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر فرمائیے گا، یہ جو ڈونلڈ لو کا بیان آیا ہے کل، اس کے اوپر نون لیگ کو یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب سرٹیفائیڈ جھوٹے قرار پائے ہیں، اس میں ان کا یہ بیان ہے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ آپ اس کو اپنے حق میں کنسیڈر کر رہے ہیں کہ جی جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ سائفر ہی جھوٹا ہے تو پھر سزا جو دی گئی ہے وہ بھی جھوٹ ہے. حالانکہ بات تو ہے کانٹینٹ کی، اس کے اندر کانٹینٹ کیا تھا وہ لیک ہوا، اس پر سزا ہوئی. بیرسٹر سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز نہیں آ رہی میرے. بیرسٹر سیف صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو ہماری آواز آ رہی نہیں؟ آ رہی آواز؟ دوبارہ ملا لیں. چلیں ہم اب دوبارہ ہم سے بات کریں. انہوں نے کہا نہیں آ رہی. ہاں جی یہ آ گئی آپ کو آواز. نہیں، میں اپنا ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں ان سے بات کر رہی تھی، انہوں نے کہا چلے ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں ان کو لینے کی. اچھا ابو بکر صاحب، ڈونلڈ لو نے بڑے کلیئر الفاظ میں یہ کہا ہے کہ عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کرنے میں کوئی امریکی شہری جو ہے وہ ملوث نہیں تھا. ایک چھوٹی سی بات کروں جی، اس میں ایک نقطہ ایڈ کر لیجئے جو ابو بکر صاحب نہیں ڈسکس کر رہے. یقیناً ڈونلڈ لو اس میں بھی جھوٹ بول رہے ہوں گے، دنیا سارے جھوٹ انہیں پہ ڈال رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مجھے اور میری بیوی کو قتل کی دھمکیاں دی گئی. ایگزیکٹلی اس معاملے میں. ہاں جی، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بالکل. اور اب آپ اپنا سوال اور یہ سوال اس میں ایڈ کر کے جی ابو بکر صاحب اب اتنے کلیئر الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب کوئی ڈھکی چھپی بات اس میں رہ نہیں گئی ہے کہ وہ سائفر کو جھوٹا کہہ رہے ہیں یا کانٹینٹ نہیں تھا یا کچھ بھی نہیں تھا. دیکھیں آپ نے پہلے بھی بات کی، نوخیز صاحب نے بھی بات کی، یہ جو ان کی ٹیسٹیمنی ہوئی ہے یا جس طرح سے ان کی ہیئرنگ ہوئی ہے، یہ جس سوائل پر ہوئی ہے اس کے جو قوانین اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے وہی ہوں گے. ان کو جس نے قتل کی دھمکیاں دی ہیں یو ایس سوائل کے اوپر، وہ پاکستانی شہری ہیں یا ڈائسپورا میں سے ہیں یا جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو تو اس کے اوپر ایکشن لینے کا یا اس کو تحقیقات کا حاصل ہے. دوبارہ جوائن کر لیا ہے، ہم پہلے ان کا موقف لے لیتے ہیں. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت. آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ بیرسٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے لائن جو ہے پھر دوبارہ سے ڈراپ ہو گئی ہے. جی ابو بکر صاحب آپ پلیز. تو اس میں یہی ہے کہ اس سوائل کے اوپر جو بھی irregularities ہوتی ہیں، کوئی غیر قانونی اقدامات ہیں، کسی نے آزادی اظہار رائے کو کرب کیا ہے، جی یا کسی نے دھمکیاں دی ہیں، سنگین نتائج کی بات کی ہے، تو ان کی عدالتیں اور چیزیں موجود ہیں، اس کے اوپر ضرور ایکشن لیں. یہ ان کے سائل کا معاملہ ہے. اب اس میں پاکستان کے اندر تو چائے کی پیالی کے اندر طوفان کا معاملہ نہیں ہے. یہ ان کو جو دھمکیاں دی گئی ہیں اگر وہ اس میں سچے ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ کیس بھی چلے گا، کسی عدالت میں بھی وہ جائیں، ان کی وہاں پر حکومت ہے، وہ جس کو چارج شیٹ کرنا چاہیں اور اس پر وہ کراس ایگزامن بھی ہو جائیں گے، اور جس نے دی ہوں گی اگر وہ گلٹی قرار پائے گا تو اس کو سزا بھی ہو جائے گی. اب اس میں کوئی ہماری کوئی بحث کی بات تو نہیں ہے اس میں، لیکن اگر کسی کو غلط انداز میں کی جائے،
اور غلط انداز میں دھمکیاں دی جائیں تو وہ تو نہ تو پاکستان میں قابل قبول ہیں نہ پاکستان سے باہر ہیں، اور پاکستان سے جڑا ہوا کوئی کسی شخص کو یہ حق بھی نہیں پہنچتا. لیکن اس کی تحقیقات ہوں گی نا. یہ ایسے ایک شخص جس پر الزامات ہیں آلریڈی، اور پاکستان کے اندر ایک وہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور پاکستان میں ایک بڑی پولرائزیشن کا شکار ہوا ہے، جس کے بعد اس کی ایک ہیرنگ کے اوپر اگر ہم یہاں ذہن بنا لیں کہ جو گفتگو کی جا رہی ہے، جو وہاں سے فرمان آ رہا ہے، اس کو منوان تسلیم کرنا ہے اور اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہے اور اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا، تو یہ تو میرا خیال ہے بڑی illogical سی بات ہے. کیوں منوان تسلیم کر رہے ہیں اس کو؟ کون تسلیم کر رہے ہیں؟ آپ یہ پی ٹی آئی تو اچھل رہی ہے. نہیں، پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر آپ یہ عدالتوں میں کیا کر رہے ہیں اس کیس کے اوپر؟ کیا فائدہ ہوا اتنی لمبی بات کرنے کا؟ تو وہ یہ غلط کہہ رہے ہیں نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ کیس یہ نہیں لے رہے نا. میں پھر آخری دفعہ بتا رہا ہوں کہ ڈونلڈ لو نے سائفر نہیں بھیجا. اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو اسد مجید صاحب اس پہ بات کریں نا. اسد مجید صاحب کر چکے ہیں بات کر چکے دوبارہ تحقیقات، اور جب تک آپ کے حق میں فیصلہ نہ آئے 75 دفعہ تحقیقات ہونی چاہیے. بات نہیں ہے، نئے سرے سے ڈیبیٹ ہے نا. اصل میں تو الیکشن کی ڈیبیٹ ہے نا. آپ سائفر سے آگے نہیں جا رہے. اصل میں تو آپ کا 2024 کا الیکشن تسلیم نہیں ہو پا رہا کہیں پہ، جس میں شفاف تحقیقات کی بات ہے. اللہ کا شکر ادا کریں جس میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں. اور یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے. امریکہ میں آپ نے یہ پہلے بھی بات کی ہے، ڈیموکریسی کے جو اصول امریکہ جن کو سمجھتا ہے دنیا بھر میں، چونکہ وہ چیمپئن سمجھتا ہے اپنے آپ کو، خود ساختہ یا جو بھی آپ کہہ لیں، وہ ڈیموکریسی کی ویلیوز کا اپنے آپ کو گارڈین سمجھتا ہے. یہ بنگلہ دیش میں معاملہ ہو، یہ پاکستان میں معاملہ ہو، ارجنٹینا میں ہو، برازیل میں ہو، یہ کہیں بھی ہو، یہ وینزویلا میں ہو، تو وہ ایک کلیئر پوزیشن لیتے ہیں. اس پہ ان ممالک کے ساتھ ان کی جو اپنی تعلقات کی جو ڈیپتھ ہے اس کے مطابق وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات اس کا ڈسکس ہونا، اس الیکشن کا پاکستانی سوائل سے نکل کر کانگریس کی اس طرح کمیٹی میں چلے جانا، یہ میرے خیال ہے بڑی خطرناک بات ہے. ہم اس میں سائفر کا ڈھول بجاتے رہے. ایک خطرناک بات یہ بھی ہوئی تھی نا امریکہ کی جو پوزیشن ہے، ایک منٹ، یہ پہلی دفعہ تو نہیں آئی. انہوں نے تو ہمیشہ IMF کو جو خط لکھا گیا تھا نا، وہ بھی ایک خطرناک بات تھی. وہ IMF نے جوتے کی نوک پہ لکھا ہے. بالکل بالکل. انہوں نے اور آگے سے پی ٹی آئی کی طرف سے اس کو یہ کلیئرنس دی گئی ہے کہ جی ہم تو صرف یہ چاہتے تھے کہ جب تک یہ سارا الیکٹورل پروسیجر جو ہے یہ سارا کلیئر نہ ہو جائے. انگور کھٹے. اچھا نقیب صاحب، ظاہر ہے یہ سائفر کا جو معاملہ ہے، اس پہ بار بار آوازیں اٹھ رہی ہیں، سوال اٹھ رہے ہیں، ادھر سے کلیئرنس آ رہی ہے، کبھی ادھر مقدمے چل رہے ہیں، سزائیں ہو رہی ہیں، تو یہ پاک امریکہ جو تعلقات ہیں اس کے اوپر کتنا یہ نہیں کوئی اثر انداز نہیں ہوگا. پاک امریکہ تعلقات پہ تو اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی تھی تاکہ کسی طریقے سے متنازعہ بنا کر کوئی بیان لیا جائے اور اس کی کوشش کی جائے، اور وہ ناکام ہوا ہے. اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہوا، کمیٹی نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، کوئی انہوں نے آرڈر نہیں پاس کیا، کوئی قرارداد نہیں پاس کی. سن لیا انہوں نے، بس سوالات کیے ہیں، سن لیا ہے. اور ڈونلڈ لو نے وہ جو جھوٹ والا جو انہوں نے جملہ کہا، وہ انہوں نے واپس آپ کی طرف پھینک دیا ہے کہ جی جو پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے وہ جھوٹ کر رہی ہے. جو ٹھیک ہو گیا. اچھا ابو بکر صاحب، آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ خان صاحب کی طرف سے، ظاہر ہے انہوں نے تو، آپ نے بھی ابھی کہا اپنے سیاسی مقصد کے لیے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا، لیکن اس میں انہوں نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ تعلقات جو ہیں وہ ہمارے خراب ہوں گے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کے جو ہے یہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. صرف اور صرف اپنے سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے آپ اتنی بڑی گیم کھیلتے ہیں. یہ جو تعلقات کی بات ہے نا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا. اس میں پاکستان نے بہت اچھا اس پلان کے اندر سرو کیا ہے، لوکل پلیئر کے طور پر، ریجنل پلیئر کے طور پر. وہ تھا افغانستان سے وڈرال کا معاملہ. جس طرح سے وہ وڈرال انہوں نے کیا ہے اور پاکستان نے جس طرح سے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، حالانکہ وہ ہیسٹ میں نکلا ہے امریکہ وہاں پہ، اور اس کے نتیجے میں افغانستان کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی حکومت قائم ہو گئی جو ہمارے سوائل کے لیے آج بھی پرابلم بنی ہوئی ہے. اور اس کے بعد یہاں بیٹھ کر اس سارے سسٹم کی یا ریجن کی مانیٹرنگ کا معاملہ تھا، جس کے نتیجے میں ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کی گئی تھی. اس میں اینکر نے پوچھا تھا کہ یہاں پر ان کو اڈے چاہیے، اور یہ نیو یارک ٹائم میں یہ سٹوری رپورٹ ہو چکی ہے. انہوں نے مانگے تھے، پاکستان نے انکار کیا تھا. پاکستان کا افغانستان کو لے کر ایک اپنا پلان تھا، اس وقت کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو لے کر اور اس وقت کے پرائم منسٹر کو لے کر. ٹھیک ہے، اس کا یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے. اس کے نتیجے میں یہ ساری سچویشن نے ایمرج کیا. ان سے بات کر لیتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟
आवाज आ रही है, अच्छा शुक्रिया। अच्छा शेर अफजल साहब फरमाइएगा कि ये जो डोनाल्ड लुक का बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ऐसा भी नहीं है जैसा बानी पीटीआई कह रहे हैं साइफर को लेकर, लेकिन नून लीग जो है वो इसको बहुत पॉजिटिव ले रही है कि देखें सारा जो मामला है वो झूठ करार दे दिया गया। आप इसको अपने हक में जो है वो पॉजिटिव ले रहे हैं कि हाँ ये देखें अब उन्होंने कह दिया, तो कंटेंट ही नहीं, लेकिन बात तो कंटेंट की है ना कि उसके अंदर कंटेंट था और वो लीक हुआ, मामला तो ये है। जी, डोनाल्ड लू जो हैं उन्होंने जो शहादत दी है कमेटी के सामने, वो प्रोटेक्ट होती है कानून से, और इसमें अगर कोई झूठ बोले तो वहाँ की ज़बान में कानूनन इसको परजरी कहा जाता है, और ये 1994 में कानून मुतारफ हुआ इसी तरह इंक्वायरी कमेटीज या कांग्रेशनल कमेटी के सामने झूठ बोलने पे। जी ये अब आके इस कमेटी को ये बताता कि जी हाँ जो बाइडेन की हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत गिराई है, ऑब्वियसली नॉट। इससे ये तवक्को करना, फिर इससे ये तवक्को करना कि ये बताएं कि जी पाकिस्तान नहीं दुनिया के बहुत से खित्तों में ये हुकूमतें बनाते और बिगाड़ते आए हैं, तो उनके सरकारी मुलाजिमीन अपने कोड ऑफ कंडक्ट और ओथ के जो हैं पाबंद होते हैं कि ऐसे रियासती राज जो हैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। और झूठ बोलना वहां पे ये दहाइयों नहीं सदियों से वतीरा रहा है, खसूसन ऐसे ममालिक के साथ ज्यादती करने में जहां कानून की हुक्मरानी ना हो। अपने इलाके अपने लिए तो जमहूर और कानून की हुक्मरानी के नारे लगाते हैं और कल्चर भी वही बना दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे खिते में मंजूर नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, ये जो हमने कल उनका हेयरिंग सुनी है डोनाल्ड लू की, तो उन्होंने एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम आयद किया है आपकी जमात के लोगों के ऊपर कि उनको बड़ी संगीन धमकियां दी गई, उनके फैमिली को भी और उन्हें भी, तो ये ऐसा कुछ है, इसमें कोई हकीकत है सर? ये अपने बयान के इस हिस्से के जरिए उन्होंने अपने तासुब का भी इजहार कर दिया कि वो इस पार्टी के अगेंस्ट पहले से बायस थे। अगर कोई ऐसी इनको कोई धमकी मिली होती तो ये सिफारतकार थे और इनको इल्म था कि ये प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते हैं, बल्कि पाकिस्तान में तो अमरीकी सिफारतकार जो हैं उसको तो छोटे सुल्तान का दर्जा हासिल है। तो लिहाजा उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं कहा, किसी को शिकायत क्यों नहीं की, और खसूसन अपने मुल्क में तो अपने वजारत खारजा को तो शिकायत लगा था। अच्छा शेर अफजल साहब ये भी फरमा दीजिएगा, इलेक्शंस के ऊपर उन्होंने बात की है कि उन्होंने कहा है जो इसकी बेज़ाब्तगियां हैं उन पर जो तहकीकात हो रही हैं उनका हम बगौर जायज़ा ले रहे हैं, तो इसमें तो कहीं भी ये वाज़े नहीं हो रहा कि उनकी तरफ से ये कहा गया हो कि जी इलेक्शंस जो हैं वो फेयर नहीं हुए और इलेक्शन में रिगिंग हुई है। उस हिस्से में अपने बयान के वो यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई नेकी नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि बेख्तियार उनसे ये बात निकल गई जो अपनी बात के दूसरे हिस्से में उन्होंने उसकी तलाफी करने की कोशिश की है, तो लिहाजा यूं अपने बयान को उसने बैलेंस करने की भी कोशिश की है। अच्छा ये भी बता दीजिएगा, ब्रैड शम्मे ने ये कहा है कि अमरीकी सफ़ीर को अडयाला जेल में जाके खान साहब से मुलाकात करना होगी और उनसे ये जो सारा मामला हुआ है इसके ऊपर डिस्कशन भी करना होगी, तो आपको लगता है कि ऐसा होने से कोई फ़ायदा होगा? असल किरदार असल फरीक तो यही है ना, तो आर्किटेक्ट हैं पूरे इस तब्दीली के, इस ज़ुल्म जबर का, इस ड्रामे का। ठीक है। अच्छा शेर अफजल साहब आखिर में ये भी बता दीजिए कि 23 मार्च की तैयारियां तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों को इजाज़त नहीं मिलती है तो फिर सेकंड प्लान क्या होगा आपका? 30 मार्च नहीं, वो जलसा 30 मार्च को होने जा रहा है। ठीक है। और हमने इजाज़त जो है आज मोहलत थी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को फैसला करने की, कल जो है हमारी पार्टी रजू करेगी उनके दफ्तर से। ठीक है। ताकि अगर वो न दे तो हम फिर अदालत आलिया से रजू करें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मरवत साहब बड़े मायूस नजर आ रहे थे। अच्छा, इतने अच्छे दलाइल अबू बकर साहब ने दिए कि डोनाल्ड लू जो है और उसने ये कह दिया और बस अब जीत गए हैं ये फलाना, लेकिन मैं सुन ले अबू बकर साहब, आपकी जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज कर दूं। जी जी जी, बात सुन लिया करें ना। मैंने कहा शेर अफजल मरवत साहब थके थके नजर आए और उन्होंने तस्लीम किया, कोई नहीं टाइम क्या, हम नहीं जाग रहे, तो उन्होंने तस्लीम किया कि वो वहाँ जो है डोनाल्ड लू ने झूठ बोल दिया और वो तो झूठे हैं।
وہ پہلے سے جھوٹ بولتے ہیں وہاں پہ. گویا جب انہیں پتا تھا پہلے سے جھوٹ بولتے ہیں تو اتنی امیدیں کیوں لگائی انہوں نے. ٹھیک ہو گیا, اور انہوں نے سب کچھ جو کہا ہے وہ بس وہ پارٹی کی نیک نیتی کے جذبے سے نہیں. ٹھیک ہو گیا, مجھے بریک لینی ہے ابو بکر صاحب. آپ کا بریک سے پہلے ایک جملہ ایڈ کر دوں. آپ نے سوال میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ فیئر نہیں ہوا الیکشن, انہوں نے کہا کہ ہم یہ پوزیشن نہیں لے رہے کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو. ہم نے کہیں نہیں کہا, تو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ نہیں ہوا, لیکن فری اینڈ فیئر پہ اس نے تردید کی. اس نے کہا چلیں مجھے میں بریک لے لوں سر. جی جی اچھا, مجھے ایک بریک لینی. ناظرین بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے ڈسکس کرنے کے لیے, وہ ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے حاضر ہیں. ناظرین آپ کو یاد ہوگا 6 سے 7 سال پہلے جو ہے سابق چیئرمین پی ٹی وی عطاء الحق قاسمی صاحب کے اوپر ایک کیس چلا, لیکن آج اس کا جو ہے وہ فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے. کہا گیا ہے کہ پی ٹی وی کو 19 کروڑ سے زائد نقصان ہونے کے جو شواہد تھے وہ نہیں ملے ہیں. عدالت نے مستقبل میں عطاء الحق قاسمی کو بطور ڈائریکٹر تقرری پر پابندی جو عائد کی گئی تھی وہ بھی ختم کر دی ہے. نقیب صاحب بہت اچھا فیصلہ آیا ہے. حالانکہ مطلب 6-7 سال گزر گئے اس معاملے کو, اور آپ جو ہے وہ عطاء الحق قاسمی صاحب کے ساتھ ساتھ تھے, آپ نے خود آبزرو کیا, دیکھا وہ سارا معاملہ. میرا سوال یہاں پر یہ ہے سر کہ جنہوں نے یہ سارا ڈھونگ رچایا, جو اس وقت سیکرٹری انفارمیشن تھے احمد نواز سکھیرا صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ کورٹ کو اس کے اوپر بڑا سخت ایک ایکشن لینا چاہیے؟ بہت شکریہ سمیرا. احمد نواز سکھیرا صاحب پہ تو میں بعد میں آؤں گا, لیکن میں پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہوا کیا, معاملہ ہوا کیا. اصل میں ہمارے سوشل میڈیا نے اور مخالفین نے ایسا کوئی طوفان اٹھایا فیک خبروں کا کہ جس کے نیچے سچائی بھی دب کے رہ گئی. لیکن ان کا بھی قصور نہیں. الحمدللہ جو بیٹھے ہوئے تھے اوپر بابا رحمت صاحب, انہوں نے جو بونگیاں ماری اور انہوں نے جو جاہلانہ فیصلے کیے ان کا بھی جواب نہیں. تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو ہنسی آئے گی سن کے. قاسمی صاحب آپ جانتی ہیں جی, ایک ادب کا بہت بڑا نام, کالم نگاری کا, ڈرامے کا, شاعری کا, بالکل ان پہ پی ایچ ڈیز ہوئی ہیں, لوگ ان پہ کام کر کے ڈاکٹرز بنے. تو انہیں بنایا گیا پی ٹی وی کا چیئرمین. اچھا, پی ٹی وی کا چیئرمین جو ہوتا ہے وہ کوئی سائننگ اتھارٹی نہیں ہوتی, یعنی پیسوں کا حساب, جو سادہ زبان میں سمجھا رہا ہوں, فائنانس کا معاملہ وہ دیکھتا ہے ایم ڈی. صحیح. قاسمی صاحب سے بہتر کون سی چوائس ہو سکتی تھی پی ٹی وی کے لیے؟ وہ عطاء الحق قاسمی, جن کا ڈرامہ چلا پی ٹی وی پہ, آج بھی آپ کو یاد ہوگا خواجہ انسان, جی جی بالکل, وہ شب دیکھ, اور بہت سے ڈرامے جو پی ٹی وی نے 20 دفعہ پورے کے پورے ان کی اقساط جو ہیں وہ ریپیٹ چلائیں. بالکل. اور آج بچے کو وہ ڈائلاگ یاد ہے جو ان کے ڈراموں کے تھے. تو وہ عطاء الحق قاسمی, ان کو پی ٹی وی کا چیئرمین نہ لگایا جاتا تو کس کو لگایا جاتا؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی علمی ادبی شخصیت. اس سے پہلے وہ الحمراء آرٹس کونسل لاہور کے بھی چیئرمین رہے. جی بالکل. اچھا, ان کو لگایا. اب کیس کیا تھا جو عدالت میں آیا سپریم کورٹ میں؟ بابا رحمتے کے پاس جو کیس آیا وہ یہ تھا کہ پی ٹی وی کا ایم ڈی مقرر نہیں ہو رہا تھا. تو اس کی ایم ڈی کی تقرری کے لیے کیس آیا کہ جی کیوں نہیں اب تک لگایا گیا. اسی دوران بات ہوئی کہ پی ٹی وی کے چیئرمین عطاء الحق قاسمی ہیں. اب جو پیچھے ساری سازش چل رہی تھی وہ اس کے تانے بانے یہ بننے شروع ہو گئے کہ جی وہ تو ایم ڈی کا کیس چھوڑے, یہ عطاء الحق قاسمی صاحب شکنجے میں آ رہے ہیں, اور یہ ہیں بھی ذرا تعریفیں کرتے ہیں کوئی حکومت کی نا, نواز شریف کی, تو یہ ان کو رگڑے میں لاتے ہیں. عطاء الحق قاسمی صاحب کو وہاں پہ وہ کیس پیچھے رہ گیا, ایم ڈی والا. قاسمی صاحب کو مسلسل ٹارچر کیا جانے لگا, اور یہ کہا گیا جی کہ یہ انہوں نے تو دفتر میں فون لگوایا ہوا تھا, اس کا بل بڑا زیادہ آ گیا. یہ تو جہاں رہتے, پتہ ہے یہاں کیا باتیں مشہور ہوئی کہ قاسمی صاحب بطور چیئرمین پی ٹی وی اسلام آباد کے ایک ایسے گھر میں رہتے تھے جو 5 کنال کا تھا اور جس میں لفٹ لگی ہوئی تھی. سو میں جاتا رہا ہوں اس گھر میں, وہ پی ٹی وی کی ہی عمارت ہے, غالباً پی ٹی وی اکیڈمی کی وہ عمارت ہے, اور اس کا وہ جو مجھے لگا وہ گارڈ کا کمرہ ہوگا, وہ جو بالکل وہ اس کے ساتھ وہ جو روکنے کے لیے کیا لگا ہوتا ہے, بیریئر کے ساتھ. ہاں جی. کراس کرتے ہی کمرہ, سیڑھیاں اس کی 2 کمروں کا وہ فلیٹ ہے, اور جس میں شاید کوئی پروڈیوسر بھی نہ رہنا گوارا کرے. اس کمرے کے فلیٹ میں سیڑھیاں چڑھ کے, اور قاسمی صاحب وہاں رہتے تھے. وہاں تو میں کبھی 2 دوست چلے جاتے تھے تو وہاں مشکل ہو جاتا تھا کہ یار یہ 2 بندے کہاں ایڈجسٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, ان پہ ایسے, اور پھر جو بےہودہ الزامات ان پہ لگائے گئے, اور ایک پیپر ملتا تھا
سارے میڈیا کو. جی جی. یہ مجھے میرے سامنے کی بات ہے. اور وہ مخالفین نے صرف اس کو یاد کرنا ہوتا تھا موٹے موٹے پوائنٹ, اور منہ سے آگ نکلنی شروع ہو جاتی تھی کہ بولنا شروع کر دیں, اوئے ہوئے یہ بھی ہو گیا, لوٹ کے کھا گئے فلاں. 4 لوگ تھے ٹوٹل, یعنی عطاء اللہ قاسمی صاحب جن پہ یہ کیس ہوا, اسحاق ڈار صاحب اور پرویز رشید صاحب, ٹھیک ہے, اور فواد حسن فواد صاحب. جی جی جی. اچھا, پرویز رشید صاحب بھی مجھے بتائیں, پرویز رشید صاحب, یہ پہلی بات تو یہ سمیرا کہ عطاء الحق قاسمی صاحب نے کیا پی ٹی وی کے چیئرمین کی حیثیت سے جا کے وہاں قبضہ کر لیا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے انہیں نومینیٹ کیا تھا نا, آرڈر گورنمنٹ نے کیے تھے نا. بالکل صحیح. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک تھرو آرڈر آئے ہوں اور ایک بندہ کہے کہ آپ کیوں آئے ہیں, تھرو آرڈر کیوں آئے, آپ نے کیوں جوائننگ دی؟ ٹھیک ہے. دوسرا مضحکہ خیز الزام کہ انہوں نے, اب مجھے آپ پوری بات کر لینے دیجیے گا پلیز. جی جی پلیز. ابو بکر صاحب, الزام پتہ کیا لگا؟ جی سر. اور جو مضحکہ خیز کیس کی ہیرنگ ہوتی رہی میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اور وہ زندگی میں یاد رکھیں گے ثاقب نثار صاحب, جنہوں نے اپنے آپ کو بابا رحمت کہا, جو زیادتیاں انہوں نے کی اس جی کیس. جی. آپ کو پتہ ہے پرومو چلتا ہے, ایک ہمارے پروگرام کا بھی چلتا ہے, بالکل, اور دن کے کسی وقت چلتا ہے, جس سے ہمیں دیکھنے والوں کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ پروگرام ہے اور یہ اتنے بجے لگے گا, یاد دہانی کرنی. جی جی. ایک تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے یاد دہانی, دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی اشتہار نہیں ہوتا, بالکل ٹھیک, تو اس خالی سلاٹ میں کیا چلایا جائے, ایسا ہی ہے, یا سکرین خالی رکھ دی جائے یا انتظار فرمائیے لکھا ہوا آ جائے, ایسے کچھ ہو سکتا. تو اس پہ ہر چینل اپنا پرومو چلا دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پرومو مطلب پروموشنل, جو ہمارے پروگرامز کی. قاسمی صاحب جب پی ٹی وی پہ تھے تو ان کا ایک پروگرام چلتا تھا کھوئے ہوئوں کی جستجو. ٹھیک ہے. نہایت پاکستان کے شاندار ماضی کے حامل جو لوگ تھے, جو گھروں میں بیٹھ گئے تھے, جن کا نام بھولتے جا رہے تھے, قاسمی صاحب نے ان کو بلایا اور ان کے انٹرویوز کیے. ٹھیک ہو گیا. یہ پروگرام قاسمی صاحب خود ہوسٹ کرتے تھے اور شدید فرمائشی لوگوں تھی کہ آپ کریں. صحیح ہے. چھوٹا نام تو نہیں نا قاسمی صاحب, بالکل. اور وہ اس کے پیسے بھی نہیں لیتے تھے. عدالت میں بابا رحمت صاحب نے کہا کہ جی یہ جو پرومو چلتے ہیں ان کی جگہ اگر اشتہار چلیں تو وہ کتنے کے ہوں گے اگر چلیں. اور جب ان کو حساب لگا کے بتایا گیا تو انہوں نے بتایا گیا کہ بھائی یہ تو 19 کروڑ روپے کے اشتہار چلنے تھے اگر چلے ہوتے. وہی 19 کروڑ ہے. جی سنتے جائیں نا. اللہ. اچھا 19 کروڑ کے اشتہار چلیں گے اگر ملے ہوں. اچھا انہوں نے تصور کر لیا کہ مل گئے تھے اور اشتہار روک کے, اور ان کی جگہ قاسمی صاحب نے اپنے پرومو چلوا دیے. بندہ پوچھے, یہ کرائم ہے میڈیا کے فیلڈ میں, ہماری تو یہ پروگرام چل رہا ہے نا, اس کے دوران اشتہار آ جائے تو ہمارا پروگرام بند کر کے اشتہار چلائیں گے, کیونکہ وہ کمرشل ہے, وہ تو آپ کی آمدنی کا ذریعہ ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی چینل اشتہار روک کے اور آپ کا پرومو چلا دے. ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا, میں بتاتا ہوں. مت نہیں دی. ہاں ان کو سمجھانے والے بھی ویسے تھے نا. پرومو جو تھے, پرومو ہوتے ہیں فلر پہ چلتے ہیں, جہاں آپ کے پاس فلر نہیں ہوتے وہاں پرومو چلاتے ہیں. صحیح, بالکل. یہ لگا. پھر ایک آڈٹ فرم ہائر کی گئی, اس آڈٹ فرم نے ماشاءاللہ ان سب کو خوش کرنے سے بھی اوپر کا کام کیا. بابا رحمت صاحب جھوم اٹھے, انہوں نے وہ چیزیں بھی ڈسکور کر لی جس کا پی ٹی وی کی انتظامیہ نے, جو پی ٹی وی کے وکیل تھے, انہوں نے الزام ہی نہیں لگایا تھا. انہوں نے وہ شاہ سے زیادہ وہ شاہ کے وفادار. سو یہ 6-7 سال جو گزرے ہیں سمیرا, بالکل میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ میں نے دیکھا ہے قاسمی صاحب کو, استاد محترم ہے وہ, جتنے اذیت میں ان کے گزرے, بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح صاف شفاف ان کا کردار ہے. میں گواہی دے رہا ہوں, اور میں نہیں, آپ کے ساتھ اور لاکھوں لوگ کھڑے ہو جائیں گے. لوگوں نے ان کے کالم پڑھ کر لکھنا سیکھا ہے. ان کی کتابیں زد عام ہیں, ان کے کالمز کے مجموعے, ان کے ڈرامے, ان کے ڈائلاگ, خود ان کی شخصیت, اور اس اذیت سے وہ گزرے کہ انہیں, یعنی میں پریشانی ان کی دیکھی نہیں جاتی تھی, اور وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ یار یہ میں نے کیا ہے, جو الزامات ان پر لگ گئے. لیکن بالآخر تاریخ نے فیصلہ دیا, وقت نے فیصلہ دیا, انصاف ہوا, اور انصاف یہ ہوا کہ وہ ساری چیزیں, اور اسی وقت ہم کہتے تھے کہ یہ غلط ہے, یہ جب کبھی بھی ثابت کرنا پڑے گا, یہ نہیں ہو سکتا, اور ثابت ہوا الحمدللہ. وہ اس میں سرخ رو ہو کے نکلے. بالکل. ون لائن میں آپ کا بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی, پھر ہم اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں. دیکھیں سمیرا, یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے. بدقسمتی سے یہ ایک پولرائزڈ سیاسی ماحول ہے اس ملک میں. بالکل صحیح ہے, بالکل. تو جب ایسا ماحول ہو تو ملک کی جو اعلیٰ ترین عدالتیں ہیں, جورسٹ ہیں, انہیں ہر معاملے میں میری درخواست ہے کہ آپ کو سٹیپ ان نہیں ہونا چاہیے. اس کیس میں بھی ایسا ہوا. عطاء اللہ قاسمی صاحب کے, آپ نے ڈاکٹر سعید صاحب کا کیس دیکھا تھا, کے پی ایل آئی کا, وہ بھی بڑے زبردست پروفیشنل تھے, اس میں بھی یہی ہوا. ابصار عالم صاحب کے کیس میں بھی یہی ہوا. عطاء اللہ قاسمی صاحب جو ہیں, مطلب ملک کے بڑے ممتاز ادیب ہیں, دانشور ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. 50 سال سے تو میرا خیال ہے کم و بیش ان کا کالم چھپ رہا ہے روزانہ دیوار سے. اس ناطے ہم ان کو پڑھتے ہیں, اس ناطے ہمارے بھی استاد ہیں. بالکل ایسا. پی ٹی وی میں ایسے لوگوں کا چلے جانا, کسی بھی سویلین ادارے میں چلے جانا,
یہ ان اداروں کی ڈائریکشن کو درست کرنے کی طرف بڑا قدم ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل اب صحیح کہہ رہے ہیں عطاء اللہ قاسمی صاحب وہاں نہ جاتے تو اور کون جاتا, بالکل تو صحیح یہ ہے. بڑا دکھ اور افسوس ہوا ہے اس ملک چلیں, میں لیکن یہ اگر ایسے معاملات. لیکن میں سمیرا ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے اس موقع پہ. وہ جو صاحب تھے جو اس کے پیچھے تھے, احمد نواز سکھیرا صاحب, سیکٹری انفارمیشن تھے, میں میری خواہش ہے اور میری گزارش ہے عدالت عالیہ سے کہ کوئی اگر کسی پہ الزام لگا کے 6-7 سال اسے اذیت دے اور وہ الزام غلط ثابت ہو جائے تو پکڑیں احمد نواز سکھیرا کو, دبوچیں ان کو اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں, سزا ان کو دیں کہ آپ نے یہ جھوٹا کیس کیوں بنایا, کسی کو اذیت کیوں دیا آپ نے, آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ ایک ایسی شخصیت پہ الزام. احمد نواز سکھیرا کا نام کون جانتا ہے, کسی نے سنا نام؟ یا 100 دفعہ میں نے یاد کر کے آپ کو میں بٹھایا کہ یار جب آپ مجھ سے یہ بات کر رہی ہوں گے آپ بار بار پوچھ رہی تھی کیا نام تھا, یہ تھا سکھیرا نہیں. عطاء اللہ قاسمی کا کسی نے پوچھا کہ نام ان کا کیا ہے؟ ان کا نام اس لیے کہ ان کا نام زندہ رہنے والا ہے. یہ احمد نواز سکھیرا صاحب جس دن بھی عدالت عالیہ کو اللہ کرے میں ہمارا یہ پروگرام کو دیکھ رہا ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ احمد نواز سکھیرا کو بلائیں, ان کرداروں کو بلائیں جنہوں نے یہ جھوٹا کیس چلایا اور ان کو سزا دیں. بالکل صحیح ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے جو کڑوے فیصلے ہیں وہ لینا ہوں گے, سب کو مل بیٹھنا ہوگا اور معیشت جو ہے اس کے بعد جلدی اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے قابل ہو سکتی ہے. اس حوالے سے ایک پیکج ملاحظہ کیجئے پھر واپس آتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں سول و عسکری قیادت نے شرکت کی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں خصوصی طور پر شریک ہوئے. سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نگران کابینہ نے بھی شرکت کی. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے سرمایہ کاری سہولت کونسل کا کلیدی کردار اور ملک معاشی بحالی کی جامع حکمت عملی کا مظہر ہے. منصوبے کے تحت زراعت, لائف سٹاک, معدنیات, کان کنی, انفارمیشن ٹیکنالوجی, توانائی اور زرعی پیداوار جیسے شعبوں میں پاکستان کی اصل صلاحیت سے استفادہ کیا جائے گا. میکرو لیول پر اسٹیبلٹی ہم لانا ایک انتہائی ضروری قدم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مختلف جو میدانوں میں ڈیپ روٹڈ ریفارمز لے کے آنی ہیں, اسٹرکچرل چینجز لے کے آنی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ملک کو درپیش معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب کا مل بیٹھنا خوش آئند اور وقت کی ضرورت ہے. عسکری قیادت نے اس پلیٹ فارم کی کامیابی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ میں غیر معمولی کام کیا. مجھے پورا یقین ہے کہ صوبہ پنجاب, صوبہ سندھ, صوبہ بلوچستان اور کے پی اور وفاق مل کر ان چیلنجز کا سامنا کرنے کی پوری اہلیت رکھتا ہے. بکر صاحب, جیسا کہ شہباز شریف صاحب خود بھی یہ کہہ رہے تھے اور ہمارے پیکج میں بھی یہی ہے کہ یہ جو سخت اور کڑوے فیصلے لینا ہوں گے موجودہ گورنمنٹ کو, اس سے ظاہر ہے عوام کی زندگی جو ہے وہ مزید مشکل ہو جائے گی. سخت فیصلے لینا ہوں گے. آپ کی نظر میں کون کون سی مشکلات ایسی ہیں ممکنہ طور پر جس کا عوام کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا آگے, اور کتنا عرصہ؟ دیکھیے یہ جو سخت اور کڑوے فیصلے ہیں نا, مشکل فیصلے ہیں, یہ میں دہائیوں سے سن رہا ہوں, انہی سیاستدانوں کی زبانی سن رہا ہوں. شہباز شریف صاحب کی زبانی کئی بار ہم نے سنا ہے, میاں نواز شریف کی زبانی سنا, عمران خان صاحب کی زبانی بھی سنا. افسوس اور تکلیف تو یہ ہے کہ انہیں کڑوے اور سخت جو فیصلے ہیں ان کو جھیلتے جھیلتے آج قوم کی یہ حالت ہو گئی. ہمارے کروڑوں بچے جو ہیں, ہمارا جو فیوچر ہے وہ سکولوں سے باہر ہیں. آج پاکستان ہیلتھ فیسلٹیز میں دیکھ لیں دنیا میں کہاں کھڑا ہے. ہمارے جو ہسپتالوں کی صورتحال ہے, ہمارے ملک کا سماجی تانا بانا دیکھ لیں کس طرح کا ہے. یہ کڑوے اور سخت فیصلے ہی ہیں نا کہ وائڈ سپریڈ تھیفٹ ہے آپ کے انرجی سیکٹر کا, اور آپ کو کیپیسٹی چارجز دینے ہیں, اور عام آدمی جو ہے بیچارہ آج اپنا پنکھا تک چلانے کی سکت نہیں رکھتا. عام آدمی کی آپ ہانڈی روٹی کو آپ دیکھ لیں کتنا کمپرومائز ہو چکا ہے, عام آدمی کا لائف سٹائل کتنا گر چکا ہے. یہ کڑوے اور سخت فیصلے ہی ہیں نا اسی ریاست کے کہ آج 45% پاکستان کے عوام خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کرے یہ کڑوے اور سخت فیصلے ہوں مگر یہ بارآور ثابت ہوں. اس میں جو نیت ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے, اس میں کوئی میرٹ کا عمل دخل ہونا چاہیے, یہ اکراس دا بورڈ اقدامات ہونے چاہیے. یہ تو IMF کے عہدیداران بھی کہتے ہیں ہم نے آپ کو کب کہا ہے کہ اپنی اشرافیہ کو ٹیکسیشن نہ کریں, ان کو ٹیکس نیٹ میں نہ لائیں, ان کی پریویلیجز کم نہ کریں. یہ تو آسان نسخہ ہے. ہم میں سے کوئی بندہ پاکستان میں اقتدار کی کرسی پہ آ جائے, آپ ٹیکسیشن بڑھاتے جائیں, انڈائریکٹ ٹیکسیشن کرتے جائیں,
एनर्जी प्राइसेस आप बढ़ाते जाएं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें और कर्जे लेते जाएं। अगर ये हाल है, यही कड़वे फैसले हैं, तो बड़े अफसोस के साथ मैं कहूँगा मुल्क की मईशत की डायरेक्शन दुरुस्त नहीं होगी। अगर इसमें विल है तो फिर देयर इज अ वे, अल्लाह करे कोई बेहतरी की तरफ मामला चल पड़े, लेकिन इसमें सिर्फ ख्वाहिश ही रखी जा सकती है जो बार बार हम मायूस होते हैं जिससे। बिल्कुल सही। अच्छा नोखे साहब, बिजली जो है वो पहले ही बहुत महंगी होगी, कल ही हमने देखा कि महंगी कर दी गई है, और अगला जो ये साल है इसके लिए भी जो तकसीमकार कंपनी है उन्होंने खरबों रुपए जो वो मांग लिए हैं। और जो आम आवाम की अगर हम बात करते हैं तो गैस के इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, 80,000 90,000 के लोगों ने अपने मीटर उतार के दे दिए हैं, भाई हम सिलेंडर यूज़ कर लेंगे 5-6 हज़ार का, लेकिन ये हमारी पहुंच से बाहर है। अब मज़ीद कितना महंगा जो है वो करेंगे, कितनी महंगाई करेंगे, बिजली महंगी, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी हो गई है, तो आवाम के ऊपर कितना बोझ रहेगा? मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन आपसे भी पहले अबू बकर साहब ने जो कुछ कहा मैं 100% उससे मुत्तफिक हूँ, लिहाजा मैं उनकी इस बात में कोई मुखालफत नहीं मेरी। उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, मैं मुत्तफिक हूँ। ये होता क्यों है ऐसा? जी जी, ये जो आप बता रही हैं ना, गैस की कीमतें भी बढ़ गई और मसाइल शुरू हो गए। बल्कि हमारे एक दोस्त हैं, उनका गैस का बिल जो है 1.5 लाख रुपए आया है। जी जी, तो मुझे उनसे पूछना पड़ा कि आपने दोज़ख को तो लाइन नहीं दी हुई आपने, यानी गैस का बिल आपका 1.5 लाख कैसे आ सकता है? लेकिन ये हुआ है ना, हमने सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, हमारे अपने घरों के बिल जो है वो तकरीबन 10-10 गुना 100 गुना बल्कि बढ़ गए। ऐसा क्या? अच्छा, पहली बात तो ये कि ये क्यों होता है? ये उस वक्त होता है जब मुल्क में इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल हो या वो फाइनेंशियल हो। और वो क्यों होती है? बदकिस्मती से। अब जवाब सुनिएगा गौर से। जी जी। बदकिस्मती से तरीकाकार ये होना चाहिए कि एक हुकूमत जब अपनी कारकर्दगी दिखा ले, फिर इलेक्शन हो और लोगों को फैसला करने दिया जाए कि इसने कारकर्दगी ठीक दिखाई या नहीं, लोग वोट दें, उसके बाद वो जिसको चाहें। और कारकर्दगी की बुनियाद पे जब आप किसी को वोट देते हैं तो अवाम बिल्कुल ठीक वोट देते हैं, ये मैं आपको बता दूं। 5 साल किसी को रहने देंगे तो ना उसे हमदर्दी के वोट मिलेंगे, ना उसे उसकी दहशत के वोट मिलेंगे, सियासी शऊर बेदार हो चुका होगा, लोग देख रहे होंगे कि यार इस 5 साल के दौरान क्या हुआ है, लिहाजा वो या उसे दोबारा मुंतखब कर लेंगे या उठा के फेंक देंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, चलती चलाती गवर्नमेंट जो है वो अचानक ही कुछ होता है और वो उसको उठा के फेंक दिया जाता है, वो कोई भी हो। उसके बाद क्या होता है, जो गिर जाते हैं उनको हमदर्दी के वोट मिल जाते हैं। Exactly. और वो ये कहते हैं हमें टाइम नहीं पूरा करने दिया गया, अदरवाइज हम डिलीवर करते हैं। अच्छा, और ये जो तरीका मतलब पिछली भी गवर्नमेंट्स जो देखें वो इसी तरह गिरी हैं, तो ये सूरत हाल इंस्टेबिलिटी का बायस बनती है। लिहाजा इस पे अगर आप कंट्रोल पाएंगे तो आप उन नुमाइंदों को मुंतखब कर सकेंगे जो वाकई आप समझेंगे कि कोई कारकर्दगी दिखा सकेंगे। वो आज की डेट में अगर आप पूछें तो मुझे लगता है कि जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जितनी मर्जी कारकर्दगी दिखा ले, जी जी, वोट जज्बातियत पे मिलने हैं वोट बड़कों पे मिलने हैं। लोग ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह वो आप करें जितने मर्जी थैले तकसीम करें, मोटरवे बनाएं, वोट बड़कों पे मिलने हैं। वोट आपको नई बड़क लगा दें उस पे मिल जाए। चलें ठीक है। अब हम चूंकि गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार ने ये चैलेंज किया है जी कि पंजाब हुकूमत के खजाने को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल किया गया, और साथ ही साथ जो मुफ्त आटे की जो तकसीम है उसमें बाकायदा बेज़ाब्तगियाँ जो हैं वो सामने आएंगे। इसके ऊपर एक पैकेज मुलाहिजा कीजिए, देख के वापस आते हैं। मैं 3 दफा शनाख्ती कार्ड चेक करवाया, कहने जी तुसी अहली है, क्या मेरे नाम शाही किला है या बादशाही मस्जिद है? पंजाब हुकूमत का रमजान निगहबान पैकेज आवाम की निगहबानी ना कर सका। इंतजामिया आटे के थैले पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने में तो खूब कामयाब रही, लेकिन पहला अशरा गुजरने के बावजूद हजारों खानदानों तक ताहाल राशन पहुंचाने में नाकाम नजर आई। घंटों जो इंतज़ार की ज़हमत है लोगों को उठानी पड़ती है, तो हमारा इसके पीछे ये था कि जो गरीब का हक है वो उसको तकलीफ उठाए बगैर उसकी दहलीज पर हम डिलीवर करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रमज़ान पैकेज आवाम की दहलीज तक पहुंचाने का ऐलान किया, लेकिन वादा वफा ना हुआ। शहरी कतारों में लगने पर मजबूर। फिर भी बहुत से महरूम लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान समेत कई शहरों में शहरी दिन भर ख्वार होने लगे।
شہریوں نے راشن کے تھیلے پر نواز شریف کی تصویر کو نامناسب قرار دے دیا. کہتے ہیں رمضان پیکج کسی کی جیب نہیں خزانے سے مل رہا ہے تو تصویر کیسی؟ نواز شریف کی فوٹو لگانے کی تو ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. یہ کون سا اپنے پلے سے دے رہے ہیں؟ نواز شریف کی تصویر لگا کے شاپر اٹھایا ہو, تھیلا اٹھایا ہو, ہم لے کے جا رہے ہو پورا محلہ میں, دیکھیں ہاں آپ کو مل گیا, آپ کو مل گیا, آپ کو مل گیا, ٹھیک ہے نا. یہ کیا میسج دے رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ یہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اوپر کسی کی تصویر بنا دینا, چاہے جو بھی پارٹی ہے, جو بھی بندہ ہے, کسی دور میں بھی, یہ بالکل نامناسب ہے. گجرات میں بلدیہ ملازمین نے سر شرم سے جھکا دیے. ٹیلر نیوز نے راشن تقسیم کرنے والی ٹیم کی کرپشن کو بے نقاب کر دیا. خبر چلنے کے بعد ڈی سی نے سیکرٹری یونین کونسل کو معطل کر دیا. عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کیا کہ وہ صورتحال کا نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لے. حکومت مدد نہیں کر سکتی تو عزت نفس بھی مجروح نہ کرے. ویسے بات تو ٹھیک ہے ابو بکر صاحب, لوگوں کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو رہی ہے, اور پھر آپ واقعی وہ بات صحیح کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر تصویر لگی ہو اور وہ تھیلا اٹھا کے ہم گھر جا رہے ہوں تو لوگوں نے کہنا ہے اچھا آپ لوگوں کو آپ یہ راشن لے کے آئے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بس یہ درست کلچر نہیں ہے پاکستان میں, مگر یہی پاکستان میں سیاسی کلچر ہے کہ اپنی تصویریں لگائی جاتی ہیں, سیاسی جماعتوں کے جھنڈے لگتے ہیں, ان کے قائدین کی تصویریں لگتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے, میرٹ تو یہ ہے کہ دینے والے ہاتھ کا بھی علم نہ ہو اور لینے والے کو بھی پتہ نہ ہو. ان کی بھی تصویریں نہیں بننی چاہیے اور دینے والوں کی جو تصویریں ہیں وہ بھی نہیں چھپنی چاہیے, چونکہ ذاتی جیب سے تو آپ دے نہیں رہے, پبلک ایکسچیکر کا پیسہ ہے. ٹرانسپیرنٹ انداز میں میرٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کو ملنا چاہیے, دہلیز پہ ملنا چاہیے اور چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے. چونکہ ٹائم کم ہے تو اس پہ تو میں اتنا ہی صرف کہوں گا. نقی صاحب تصویر لگانا بہت ضروری ہوتا ہے, گورنمنٹ جو بھی ہو, جو بھی پارٹی ہو. نہیں لگانا ضروری نہیں ہوتا, لیکن میں بڑے لائٹر نوٹ پہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک جملے کے ساتھ پروگرام کا اینڈ کرتے ہیں. جی جی ہنستے ہنستے. بڑا لائٹر جملہ ہے کہ مستحقین تک میرا خیال ہے ان کا حق کس طرح پہنچانا چاہیے جیسے جوائنٹ فیملی میں کوئی بندہ اپنی بیوی تک برگر پہنچاتا ہے. واہ کیا بات تو صحیح ہے آپ کی, لیکن تھوڑا سا اس کے اوپر مجھے بتا دیجیے. لیکن میں ایک بات بتاؤں, ہمارا چونکہ کلچر ایسا ہے نا, جی جی, تو ہمارے کلچر میں لوگ تسلیم ہی نہیں کرتے ساری پارٹیوں کے لیے. لیکن اب لوگ شکوہ میری بات سنیں نا, وہ آپ نے پچھلی گورنمنٹس میں بھی دیکھا ہوگا احساس پروگرام کے, وہ کوئی بھوکا نہ سوئے تو تصویریں ہوتی تھی. کسی کو بھی نہیں لگانا چاہیے اور یہ اچھی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ گل نخیز اختر صاحب آپ کا بھی, ابوبکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. سمیرہ مرزا کو اجازت دیجیے, خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.